Health Innovation and Transformation, which is a project of Unit Consultants. The purpose of this project is to identify the gaps in our healthcare system and come up with innovative ideas and bring about transformation. Today's topic is on women's health, which is of extreme importance as women are the nuclei of their families. If they are not in the best of health, the whole family is affected. So we have Dr. Hina Javed with us. Our panelists are here: Dr. Hina Javed, Dr. Mohammad Afzal. Then we have Dr. Minhaj. The rest of the panelists are still not here, but we will start the session. Dr. Hina, over to you. I will just introduce Dr. Hina. Just a second, please. Dr. Hina works in UK and Pakistan as a general practitioner and has been working as team lead of telemedicine in University of Health Sciences, Lahore. And she is now a team lead of breast cancer awareness by federal government. Am I right, Dr. Hina? Or have I missed out something? Right, okay. मैं अपना इंट्रोडक्शन करा लेती हूँ. मेरा नाम डॉक्टर हिना जावेद है. आई वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैमिली मेडिसिन इन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर और यूके में भी वर्क करती हूँ. आई वर्क एज अ जीपी इन मैनचेस्टर यूके. I'm wearing multiple hats. So in addition to being an assistant professor, I'm involved in, apart from the academic and research, जो ट्रेनिंग टीचिंग एंड पॉलिसी मेकिंग की तरफ भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता है. आई वाज पार्ट ऑफ द इंजेक्शन सेफ्टी टास्क फोर्स फेडरल मिनिस्ट्री में जब थी. वहीं पे डॉक्टर मिनहाज साहब से मुलाकात हुई थी. लेकिन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन में 2017 से करवा रही हूँ और प्राइमरी केयर की एडवोकेसी कर रही हूँ बिकॉज ये फील्ड इन्फेंसी में है, इसमें इतना कुछ हुआ नहीं. So my talk today is basically based on the research project that I conducted, अभी recently publish हुआ है और उसकी findings share करनी है. ये series of awareness sessions थे जो हमने किए थे और उसका एक impact लोगों की participants की knowledge पे, उनकी awareness पे about what breast cancer is और उसकी screening पे हमने बिल्कुल basic questions उसमें रखे हुए थे. कुछ myths थी, misconceptions थी, उनको भी address किया हुआ. So उसकी findings मैंने share करनी है. So if I'm allowed to share my screen, then I can share the PowerPoint presentation as well. Sure. Yes, Dr. Hina, you can share. Okay. अच्छा, इसमें आ रहा है host disabled participant screen sharing. So I'll just keep on trying. Yes, hold on. Can you share again? Can you try again? There's no restriction from our end. अच्छा, इसमें अभी भी ये विंडो आ रही है कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग. Yes. Try again. अब आ रहा है. जी, आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी डॉक्टर. I'll start then. So basically breast cancer knowledge among health professionals थे. जो हमारी inclusion criteria था उसमें तमाम health care professionals थे. उसमें final year medical students भी हमने include किए थे, nursing staff थे, medical technologists थे, उसके अलावा physiotherapy के स्टूडेंट्स भी थे और फिजियोथेरेपिस्ट इस तरह से भी लोग थे, लेबोरेटरी वर्कर्स भी थे. तो ये सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे और उनको हमने एक क्वेश्चनर दिया था सेशन से पहले
اور ان کو کہا تھا جب آپ مارک کر لیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں صحیح جواب ہے, آپشنس ہم نے دیے ہوئے تھے ہر کویشچن میں, they were about 19 or 20 questions. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کو سرکل کر کے 1 مارک کر دیں, اور سیشن کے بعد جب آپ دوبارہ ہی کویشچن بھریں تو اس کو جو اگر آپ کا وہی جواب ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو دوسرے جواب کو سرکل کر کے 2 مارک کر دیں. سو دس از واٹ اٹ واز. سو نالج بیسڈ انٹرونشن اسٹڈی. سو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2020 میں مور دین 2 ملین بریسٹ کینسر کیسز ور رپورٹڈ. سو انسیڈنس اس کا ورلڈ میں تمام بریسٹ کینسرز میں سے 2 ملین. اور اب جو ہے لنگ کینسر جو کہ ٹاپ موسٹ کینسر ہوتا تھا اس کو سرپاس کر دیا ہے 2020 کے اسٹیٹس کے مطابق گلوبوکین. مورٹیلٹی کو دیکھیں تو 7% آف آل کینسرز, جتنے بھی آرگنس کے کینسرز ہیں اس میں 7% ڈیتھس ہیں. اینڈ مائنڈ یو ڈیتھس جو ہیں بریسٹ کینسر سے پریونٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, پرووائڈیڈ ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے. سو ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ٹائملی ٹریٹمنٹ ان لو مڈل انکم کنٹری از اسٹل این ایشو, کیونکہ لیک آف ریسورسز ہیں, لیک آف ایجوکیشن ہے, میڈیکل فیسلٹیز ہیں, ان کی وجہ سے. Early diagnosis can be possible by knowledge of the early presentation and breast cancer and prompt referral. So we were left with no choice but to kind of empower the population itself, make them aware. Or not صرف aware, giving them an empowerment, particularly the females, کہ اگر lump یا guilty آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں speak up کریں, بولیں, بتائیں. The fear factor ہے اس کو بھی remove کریں. Suffering in silence is not the answer. So the objective is this study aimed to document the effectiveness of an awareness session in educating health professionals on breast cancer prevention and early detection. Similar studies Mexico میں بھی ہوئی ہیں, similar studies جو ہیں ایشیا پیسیفک ریجن میں بھی ہوئی ہیں, لیکن پاکستان میں جب ہم نے دیکھا تھا تو اتنی زیادہ ہمیں اسٹڈیز اس کے حوالے سے ملی نہیں تھی, حالانکہ بہت کامنلی کنڈکٹ ہوتے ہیں سیشنز, لیکن پرہیپس اس کو اس طرح سے دیکھا نہیں گیا تھا. سو نان رینڈمائز انٹرونشن اسٹڈی مارچ 2022 میں ہوئی تھی. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ایتھکس اپروول ملا تھا. ہمارے ایفیلیٹڈ اور کانسٹیٹیوئنٹ انسٹیٹیوشنس میں ہم نے جا کے کی تھی. یہ تو ملٹیپل ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن تھی, پبلک سیکٹر کی کانسٹیٹیوئنٹس تھے. Study participants included final year medical students, nurses, biomedical sciences and DPT, doctor of physical therapy, unke the. So as I said earlier, ایک self-administrated questionnaire تھا with about 19 or 20 questions. اور اس میں تھا have you heard of things like mammogram? Do you know what it is? Or do you know males can get breast cancer? Do you know if this is a disease of females above 50 only? تو اس طرح کی چیزیں. سو جو ایجوکیشنل سیشنز تھے وہ سارے میں نے کنڈکٹ کیے تھے, اور سارے انسٹیٹیوشنس میں جا کے پھر کویشچنیئر اس حساب سے کلیکٹ کیا تھا. سو اگر ریزلٹس دیکھیں تو وی ہیڈ 260 رسپانسز. فیمیلس کی پریپونڈرنس تھی 83% تھے, بٹ میلس بھی 17% تھے. سو مین ایج ان کی تھی 26 ایئرس, پلس مائنس 7 ایئرس کا ڈفرینس ہوگا. So medical students about 49% تھے, nurses 37% تھیں, allied health professionals 14% تھے. جو ایک ہم نے question اس میں رکھا ہوا تھا, one of the first questions after demographics, کہ آپ خود آئے ہیں اٹینڈ کرنے یا آپ کو کہا گیا تھا. تو 63% نے کہا کہ they were asked or instructed by the department to come, اور صرف 35% جو تھے وہ اپنی سیلف موٹیویشن سے آئے تھے, کچھ سیکھنے آئے تھے. بیکاز ایک یہ جنرل کانسیپٹ ہے کہ یہ جی اٹ ول بی یا تو ایک فوٹو سیشن ہوگا, یا کسی نے اپنی پروموشن کرنی ہوگی, یا اس طرح کی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے لوگوں کا. تو بہت کم لوگ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ دس ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ول ایکچولی ڈیلیور ایجوکیشن. سو ایک کویشچن ہم نے اس میں یہ بھی رکھا تھا کہ کیا آپ لوگوں نے کوئی بریسٹ ریلیٹڈ کنسرن آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے, ضروری نہیں کینسر ہو, کوئی عام گلٹی بھی ہو, تو اور آپ نے اس کے بعد کنسلٹ کیا ڈاکٹر کو. تو 47 لوگوں نے رسپونڈ کیا 260 میں سے کہ جی ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, لیکن صرف 25 لوگوں نے ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا تھا. 31% said کہ they were too shy to consult a doctor, and this is one of the barriers. لوگ نہیں جاتے ڈاکٹر کے سے کہ وہ embarrassed ہیں اس بات کے پر بات کرنے میں کہ جی ہم کو ایگزامن بھی کیا جائے گا. اور یہ میں ڈاکٹرس کو بھی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں if you are shy to ask a question, پھر تو آپ بھول جائیں کہ پیشنٹ بھی آپ کو جواب دے گا. So you need to come out of that the bubble کہ آپ
میں کانفیڈنس نہیں ہے یا فیئر ہے یا جو بھی آپ کو اسٹاپ کر رہا ہے پوچھنے سے, اور کچھ نہیں ایزیوم کر لیا کہ یہ بینائن ہے, یہ کینسر نہیں ہوگا, جو ہم ایک فالس ہوپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ہے. پھر ریزلٹس میں ہم نے دیکھا کہ کیا امپیکٹ آیا ایجوکیشنل انٹرونشن کا ان ویریس نالج ڈومینس. تو اگر جنرل نالج بریسٹ کینسر کی ہم نے چیک کی کہ جیسے ایج پوچھی ہم نے کہ breast cancer is a disease of women more than 50 years of age, تو no is the correct answer اور incorrect answer yes تھا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 151 نے no کہا تو پہلے, اور post session وہ 225 ہو گیا. So there has been an increase. اور yes کہنے والے کم ہو گئے 35%. P value significant ہے. اور breast cancer is a deadly disease. اس میں آپشن یہ تھا کہ early detection improves outcome. So 125 نے کہا yes it is a deadly disease, جو کہ بڑھ کے early detection improves outcome پہلے 125 نے کہا کہ جی it can improve, اور وہ بڑھ کے 218 پہ چلا گیا. again significant P value. اور جنہوں نے کہا تھا کہ yes they are not sure اور incorrect answer دیا تھا وہ reduce ہو کے 42. although these are basic questions but یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ we have to start from the basics anyway. جو اس سے اوپر knowledge ہے, information ہے about the various types of management options, surgery, radiotherapy, chemotherapy, hormonal therapy, وہ بعد میں آتی ہیں. جو پہلے basics ہیں, جو ground reality ہے, جو ایک عام population کو پتہ ہونی چاہیے, وہ یہ basic باتیں ہیں. particularly جو nurses ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا جو فیوچر میں ڈاکٹرز بن رہے ہیں, ان کے کانسیپٹس بیسک باتوں کے کلیئر ہونے چاہیے. myths اسی طرح جنریٹ ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ سمٹمز جو بریسٹ کینسر کے تھے اس کے حوالے سے نالج چیک کی کہ واٹ شوڈ اے وومن ڈو اف شی نوٹسز اے پین لیس لمپ. وہ کیا کرے؟ تو ایک آپشن تھا شی شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر ٹو میک شیور اٹس ناٹ کینسر. تو 143 نے کہا کہ ہاں ایسے کرنا چاہیے, لیکن وہ تعداد بڑھ کے 156 ہو گئی. لیکن یہ اور بھی اوپر جا سکتی تھی. بٹ دیز آر دا ریسپانسز دیٹ گیوز اس این آئیڈیا کہ وائی کچھ نالج ایریاز میں کیوں گیپ رہ گیا. Yeah, she should self-check the lump every month to see if it's getting bigger or subsiding. Should consult a doctor if it gets painful. 123 نے کہا کہ عورت کو یہی کرنا چاہیے, جو کہ صحیح جواب نہیں ہے, which got reduced to 106. So again, these are basic questions. So even اگر painless lump ہے یا painful lump بھی ہے اور آپ کی ایج 30 years سے اوپر ہو گئی ہے فیمیلز کی particularly, I still advise my trainees کہ آپ وہاں پہ رسک نہ لیں, ارلی ریفرل کر دیں. ایٹ دی اینڈ آف اے ڈے ایک بینائن چیز آ جائے گی, ڈاکٹر جی رانگ پروو ہو جائے گا, بٹ وی ایکسیپٹ بینگ رانگ رادر دین مس اے ڈائگنوسس. سو کئی دفعہ بینگ اوور کیئرفل ہیلپس. obviously وہ الارم یا فیئر ہم نے انڈیوس نہیں کرنا ہوتا, لیکن اگر اور رسک فیکٹرز ہیں, فیملی ہسٹری بھی پازیٹیو ہے, اوبیسٹی بھی ہے, ہارمونس بھی لے رہی ہے, کانٹراسیپٹیو بھی لے رہی ہے, تو پھر وہ رسک ایڈ اپ ہو جاتا ہے. پھر کوشچن تھا ہاؤ ول یو پروسیڈ اف یو ایکسپیرینس بریسٹ پین, سورنیس اور لمپینس جسٹ بفور دا پیریڈ. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک عورت عام سمٹم ایکسپیرینس کرتی ہے اور یہ نارمل بھی ہو سکتا ہے. سو اس میں آپشنس تھے کہ اف سمٹم امپرووز ود دا پیریڈ دین نو ڈاکٹر وزٹ, if it doesn't then consult a doctor, which is the right answer. So only 100 and 101 people said out of 260, but that increased to it doubled after the session. Ye correct response. اور پھر یہ تھا کہ consult a doctor right away to make sure it's not cancer, or ignore it, consider it as a muscular pain. یہ دونوں غلط جواب تھے, جو کہ around 159 تھے, جو reduce ہو کے 52 ہو گئے. تو again a significant improve in the knowledge about the cancer symptom. پھر اسی طرح ہم کینسر سمٹمس اور سائنس کے اوپر آ گئے. سپوز آپ کی نیبرہڈ میں ایک 45 ایئر اولڈ لیڈی ہے جس کو پین لیس لمپ آیا ہے, تو آپ کیا ایڈوائز اس کو دیں گے؟ کیونکہ ہمارے اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں ایک دوسرے سے, خاندان میں بھی ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں, تو اس میں کیا جواب دینا چاہیے؟ تو کنسیڈرنگ دا ایج اور پین لیس لمپ, تو رائٹ آنسر ہے کنسلٹ اے ڈاکٹر ٹو میک شیور اٹس ناٹ کینسر. اٹس آلویز بیسٹ ٹو گیٹ چیک. 161 نے کہا کہ وہ یہ ایڈوائز دیں گے. اس کے بعد 255 نے سیشن کے بعد کہا. دوسرا آپشن تھا جو کہ غلط تھا کہ نو نیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر ایز پین لیس لمپ از ناٹ کینسر, یا شی از ٹو ینگ ٹو ہیو بریسٹ کینسر, جو کہ 99 نے کہا, جو کہ میسیولی ریڈیوس ٹو 5 ہو گیا, وچ از آئی تھنک اٹس اے بگ اچیومنٹ. کیونکہ اگر آپ نے یہ لوگوں کو سمجھا دیا ہے تو پھر ایک نمبر آف اسکریننگز ہماری بڑھ جائیں گی, ارلی ڈیٹیکشن ہماری
बढ़ जाएगी, which is helpful. दूसरा है कि हाउ कैन वुमन विद ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट. अब उसके हमने मुख्तलिफ साइंस और सिम्टम्स यहाँ पे रखे हुए थे. लंप होगा ब्रेस्ट में, एक्जिला में लंप है, निपल डिस्चार्ज, ब्लड स्टेन्ड हो जाएगा, स्किन चेंजेस हैं जैसे ऑरेंज की, कीनू की स्किन की हो जाती हैं, या निपल इन्वर्जन. तो उसमें भी हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं येस के, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, बाकी सब सेशन के बाद इम्प्रूव हुए हैं. जैसे लंप इन आर्म पिट बहुत से लोगों को नहीं पता था, वो हो सकता है 110 को पता था, वो 189 हो गया. ब्लड स्टेन डिस्चार्ज 114 को पता था, 190 को हो गया. और भी तमाम चीज़ें जो इसमें आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम है, यानी लंप इन ब्रेस्ट के अलावा भी सिम्टम्स आ सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा स्क्रीनिंग के हवाले से जो इम्प्रूवमेंट हमने नोटिस की थी कि 250 पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर फैमिली हिस्ट्री आफ्टर द सेशन. यानी हमने एक क्वेश्चन ये भी डाला था कि आप फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है. तो 96% ने जो था वो अंडरस्टैंड किया, जो कि इंक्रीज था 35% का. 159 को पहले पता था, जो कि बढ़ के तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीबडी 250 260 टोटल थे, तो 250 को पता चल गया था. 35% राइज था. 36% इंक्रीज था रेगुलर स्क्रीनिंग. अपने डॉक्टर की एडवाइस पे रेगुलर स्क्रीनिंग में जाएं. सो 222 पार्टिसिपेंट्स ने सेशन के बाद कहा कि वो डॉक्टर एडवाइस करेगा तो रेगुलर स्क्रीनिंग पे जाएंगे. स्क्रीनिंग हमने दो तरह से यहाँ पे बात की थी. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को एज ए स्क्रीनिंग हमने लिया था. उसकी सेंसिटिविटी 20 to 30% है, बहुत लो है, लेकिन एक लो मिडिल इनकम कंट्री में रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन के साथ हमें वही सेंसिटिविटी और उसी मेथड को यूटिलाइज करना पड़ेगा. अदर मेथड्स ऑफ स्क्रीनिंग है मैमोग्राम, तो वो भी उन्होंने कहा था कि वो जाएंगे. बेसिक इशू ये था, मैमोग्राम के बारे में अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज नहीं थी लोगों को कि वो एक्सरे है, उसमें क्या होता है, उसके हवाले से बहुत सी उनको कंफ्यूजन थी. तो जब अंडरस्टैंडिंग आपकी इम्प्रूव होती है तो फिर आप वो एडवाइस भी ऑन बोर्ड लेते हैं. उसके अलावा था अवेयरनेस रिगार्डिंग द एज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग. शुरू कब से होनी चाहिए? वेस्ट में 50 से शुरू होती है, लेकिन पाकिस्तान में 40 एंड अबव कहते हैं. और अगर हाई रिस्क है, यानी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब आपकी मदर या बहन को है, और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में बेटी भी आती है, तो अगर इनमें से किसी को है फर्स्ट डिग्री को, तो आपको अर्ली ब्रेस्ट स्क्रीनिंग भी एडवाइस की जा सकती है, जिसमें MRI स्कैन भी आता है. वो भी इंक्रीज हुई फ्रॉम 28 to 78%. Knowledge about other ways of early breast detection also improved. Other ways में अल्ट्रासाउंड है, मैमोग्राम है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये सब. उसके अलावा है इंक्रीज ऑफ 77 people, 30% आफ्टर द सेशन, हु विल शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर्स. क्योंकि वन ऑफ द रिक्वेस्ट आई यूजुअली डू इन माय सेशंस इज कि इस एजुकेशनल एक्टिविटी का मकसद ये है कि आप औरों को भी जाके इसके बारे में बताएं, आम पॉपुलेशन को भी बताएं. So, concluding the study, a significantly higher percentage of health professionals understood the process of self-breast examination. उसके अंदर हमने pictures से explain भी किया हुआ था step wise कि कैसे आपने examine करना है. हर action जो उसमें किया गया था उसको justify करके explain किया गया था, और हर action का एक मकसद था. There was nothing without any reason. So again, when you explain people, when you provide them a reason, they do follow you. और रिसेंटली मुझे अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की फर्म थी, उन्होंने बुलाया, सब यंगस्टर्स थे, आई थिंक 30 से अबव कोई भी नहीं होगा उसमें. इवन दे आई हैड टू एक्सप्लेन देम ऑल दैट. और वहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे मेल पार्टिसिपेंट्स 50% से ज़्यादा थे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेल्स कैन ऑल्सो गेट ब्रेस्ट कैंसर्स, बट ऑब्वियसली व्हेन यू गेट मैरिड, it has been proven by studies कि जिनके spouses, male spouses educated हैं जितने ज़्यादा, वो early उनकी detection हो जाती है. They get to a physician early or a surgeon early rather than wasting time in other people which are not healthcare workers. The present study found that 1/3 of 30% of health professionals, including medical student nurses, were unaware of screening tests. Post session the knowledge increased from 30 to 96%. तो अगर फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने कल को डॉक्टर बनना है, उनको
کو اگر یہ بیسک نالج نہیں ہے تو آئی تھنک اٹ ریئلی ریزز کویسچنز آن آور ایجوکیشن سسٹم. So take home messages: awareness about the campaigns and educating including breast self examination should be strengthened at schools. 9ਵੀं 10ਵੀਂ جماعت سے شروع ہو جائیں کیونکہ breast self examination 20 سال کی عمر کے بعد ریکمینڈ کی جاتی ہے, آپ کر سکتے ہیں. تو schools, colleges, universities to educate public and healthcare professionals. Besides a well functioning primary care system جو پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا, اسی لیے پیشنٹ نیویگیشن میں اتنا پرابلم ہوتا ہے. کوئی سائن پوسٹنگ نہیں ہے. ایک غریب طبقے سے اٹھ کے عورت جائے گی پیر فقیر ہومیوپیتھ کے, اس کے بعد کہیں ڈاکٹر کے پاس جائے گی, 8 سے 9 مہینے کا ٹائم وہ ویسٹ کر کے پہنچتی ہے, ظاہر ہے پھر ڈیلے ہوتا ہے. سو تھینک یو فار گیونگ می دی اپرچونٹی اینڈ آئی ٹیک اینی کویسچنس. جی ڈاکٹر ہنا, آئی ہیو اے کویسچن. جیسے کہ ابھی آپ نے کنکلوڈ کیا کہ جو غریب طبقے کی عورت ہے, ظاہر ہے وہ ان پڑھ بھی ہے موسٹلی, تو وہ دیر سے پہنچتی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ بھی ہوتا ہے. تو اس گیپ کو ہم کیسے برج کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف اویئرنیس سیشنز یا کیمپینز ہماری کافی ہیں, یا کوئی اور ایسا انسینٹیو ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے, ان کے گھر والے ان کو ہاسپٹل میں لے کر آئیں؟ اور دوسرا جو ایک ہمارے معاشرتی, وہی جو آپ نے شروع میں کہا, جو شرم و حیا کا جو ایک فیکٹر ہے, اس کو کیسے اوور کم کرنا چاہیے کہ ہماری کیمپینز جو ہیں وہ اس طرف ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. Self awareness about their own bodies, they should give importance to their bodies. اس کے بارے میں پلیز. جی بات تو کرنی پڑے گی, بات کیے بغیر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور آئی تھنک جو ہمارا فیئر فیکٹر ہوتا ہے, I'll give you one small example. میں 2017 سے بریسٹ کینسر اویئرنیس سیشنز کر رہی ہوں اکتوبر کے منتھ میں, اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ پورے سال ہی ہونی چاہیے. تو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ میں اپنی یونیورسٹی کے جو ڈائننگ ہال ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے. میں نے کہا بچے آپ کو پتہ ہے آج یہ مہینہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا؟ اس نے کہا نہیں میڈم. تو میں نے کہا کہ یا تو کچھ کرنا چاہیے, بیکاز ون آف مائی کوالیفیکیشنز از MSc فرام یونیورسٹی کالج لنڈن, اور میرا پروجیکٹ ریسرچ کا بریسٹ کینسر پہ تھا. سو آئی تھاٹ تعلیم تو میں نے لے لی ہے, اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن بھی کچھ ہونا چاہیے. پھر میں پرائمری کیئر فزیشین بھی ہوں, تو ارلی ڈیٹیکشن کے اوپر بات کرنی چاہیے. سو I've got a duty here. So that's what we started, and I liaised with people from public health, and پھر ایک سرجن بریسٹ کی تھیں, پھر ایک کینسر سروائیور, پھر ایک یہ جو پلاسٹک سرجن فیمیل, سب ہمارا ایک گروپ بن گیا, اور ہم پھر اس طرح سے ٹاک کرتے تھے. پبلک ہیلتھ والے آ کے کرتے تھے ایک ٹاک بریسٹ کینسر کے حوالے سے, پھر کینسر سروائیور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی تھی, پھر پرائمری کیئر فزیشین, پھر اس طرح سے سرجن اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجن. سو پبلک ہیلتھ والوں نے ایک اسٹڈی شیئر کی کہ جو میں جس کا بھی میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ 9 مہینے ایک عورت کو لگ جاتے ہیں ٹو دا پوائنٹ آف ڈائگنوسس, فرام فرسٹ آئیڈینٹیفائنگ دا لمپ ٹو گیٹنگ اے رائٹ ڈائگنوسس. اس میں ہم نے دیکھا کہ جی کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے, تو بہت سے رسپانسز آئے اس میں, اور لو سوشو اکنامک سے میو ہسپتال میں وہ ڈیٹا کلیکشن ہوئی تھی جو پورے پنجاب کو کیٹر کرتا ہے. تو ایک خاتون نے کہا, جو ایک فیئر فیکٹر نکلا سب سے بڑا عورت کا, وہ یہ تھا کہ I found a lump, لیکن میں نے بتایا نہیں گھر میں کسی کو, میں شادی شدہ ہوں, مجھے یہ فیئر ہے کہ, اور یہ رسپانسز بھی میلز کے تھے کہ it's cheaper to find another wife than to spend money on the current wife's treatment. ٹھیک ہے. So when you get responses like these, جس نے بولنا ہے وہ بھی نہیں بولے گا. But there were success stories جس میں وہی عورت, اس نے کہا کہ I don't care. اس کو گھر سے بھی نکالا گیا, اس کے بچے بھی تھے, اس کے میکے نے بھی اس کو نکال دیا, وہ اکیلے لاہور آئی اور اس نے سروائیو کیا. That one particular woman said I'm not giving it up. I don't care what the world says. It's my life. تو عورت جب تک اپنے آپ کو سینٹر آف اٹینشن پرائیورٹی نہیں بنائے گی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اپنے آپ کو امپورٹنس دینی پڑے گی نا. You don't take anything that's thrown at you. You are the decision maker of your own life. ٹھیک ہے. So there were plenty of success stories as well, but there were plenty of stories that ended in an unpleasant outcome. So وہ آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. When I started the awareness sessions, I thought میں ڈاکٹروں کی awareness کرنے جا رہی ہوں, لیکن جب وہ ریالٹی چیک ہوتا ہے تو گراؤنڈ پہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو پھر وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو اپنے کلچر کے حساب سے آئی ایم ناٹ آسکنگ پیپل ٹو بریک دا بیریئرز, بٹ ایٹ سرٹن پوائنٹس یو ہیو ٹو. اور پاکستان میں 3 میجر جو پرابلمز ہیں جن میں بریسٹ کینسر کی
انسیڈنس بڑھ رہا ہے. 3 جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں وہ فوڈ ایڈلٹریشن, کھانے میں ملاوٹ, انٹر میرجز اینڈ لو وٹامن ڈی لیولز. These are the 3 additional risk factors in addition to being a female and a family history and ovarian endometrial cancer and BRCA genes and all that. یہ 3 پاکستان سے related ہیں. So you have to talk about these things. As a generalist, as a GP, ہمارا ڈومین کافی وائڈ ہوتا ہے, تو مجھے تھیلیسیمیا اسکریننگ کے لیے بھی بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کے اوپر بات کریں. ہم جینیٹک ڈیزیزز کے اوپر بات کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے عام پاپولیشن کے آگے. اگین آئی ہیڈ given talks to youngsters, پنجاب گروپ آف کالجز اور اس طرح, اور اس میں جو موسٹ سینسٹیو ایریا ہے کہ 2 تھیلیسیمیا مائنر کے لوگ آپس میں شادی نہ کریں. اب آپ امیجن کریں اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنا ہمارے معاشرے میں کھڑے ہو کے کتنا مشکل ہے. میرے سے ایک بچے نے سوال کیا, میڈم I like my cousin, I want to marry her, what if she is thalassemia minor? I said, look, as a physician I can tell you these are the risks. If you are taking an informed decision based on the risks, what if you produce a thalassemia major child? Are you financially ready to take all the burden کہ اس بچے کی لائف بچانے کے لیے آپ کو روز ہر مہینے اس کا بلڈ ٹرانسفیوژن کریں؟ Do you have enough money? Are you willing to take the stress? That's your decision. My domain as a physician finishes here. My job is to make you aware. Awareness کے بعد آپ جو بھی decision لیتے ہیں, that's entirely up to you. As long as you fulfill it, you take full responsibility of it. So primary care کا نہ ہونا is another issue in our system. جب آپ because people education نہیں ہوتی, population کی education نہیں ہو سکتی. Same is the problem with استعمال شدہ سوئی کا دوبارہ استعمال. پاکستان میں کیوں اتنا HIV بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ preventable cause ہے. And we all know these things exist. But somebody has to talk about it. Thank you, Dr. Hina. Any more questions? This is Zahid Asghar. May I ask Dr. Hina? Yes. Dr. Sabha, one is awareness, جو کہ we noticed کہ آپ جیسے دوستوں نے یا ہم نے نوٹس کیا کہ کراچی سے جب سے ڈاکٹر الوی پریزیڈنٹ بنے ہیں تو ان کی مسز نے خاصا اس پہ کام کیا, اور ورلڈ اوور بھی اویئرنیس بہت زیادہ ہے. لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں غربت بھی ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جیسے جو دوست ہیں اور آپ جیسے جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, تو یہ جو گیپ ہے کہ جہاں پہ ایک خاتون جو کہ غریب گھرانے کی ہے یا مڈل اس کی ہے, ان کو ہاسپٹل تک پہنچانا, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہوں, اور ہاسپٹلز میں یہ فیسلٹیز ہونا کہ ان خواتین کا میموگرام بھی ہوگا اور باقی ٹیسٹ بھی ہوں گے, پھر ٹائملی سرجری بھی ہوگی اور علاج بھی ہوگا. تو اس کے اوپر کچھ فرمائیں پلیز. ٹھیک ہے, اس کا میں 2 طرح سے جواب دوں گی. بیکاز پاکستان کے اندر ایک ویل فنکشننگ یا ویل آرگنائزڈ پرائمری کیئر سسٹم نہیں ہے, تو جس ڈاکٹر نے مریض کی ایڈوکیسی کرنی ہے وہ نہیں ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ معاشرے دیکھیے جہاں پہ پرائمری کیئر بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے. آپ زیادہ دور میں جائیں, ٹرکی میں ہیں, سری لنکا میں ہیں, کسی حد تک ایران میں ہیں, بنگلہ دیش میں رورل پرائمری کیئر بہت پیک پہ جا رہا ہے, نیپال میں ہے. نیپال ہم سے ریسورس میں بہت چھوٹی کنٹری ہے. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ان کا 3 سال کا پرائمری کیئر فزیشین, فیملی میڈیسن یا جنرل پریکٹس کا ڈاکٹر 3 سال کی ٹریننگ اسٹرکچرڈ سے پروڈیوس ہوتا ہے. 60 to 70 GPs پر ایئر وہ پروڈیوس کر رہے ہیں نیپال, جو پری ڈومیننٹلی رورل کنٹری ہے, اربن بھی نہیں ہے. سو آپ کے پیشنٹ کی ایڈوکیسی تو وہاں نہیں ہوئی, اس کی جو آواز اٹھنی تھی وہ تو نہیں پہنچے گی, نہیں کہیں تک نہیں پہنچے گی. دوسرا دیکھنے کا طریقہ یہ کہ پیشنٹ کو امپاور کرے, کون کرے گا؟ NGOs کریں گی, پرائیویٹ سیکٹر کرے گا, یا پبلک سیکٹر کی ذمہ داری ہے؟ کون کرے گا؟ پہلے تو یہ ذمہ داری ڈیفائن کر لیں کس کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی جس کی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. پھر اندر ہڈن ایجنڈاز بھی ہوتے ہیں. لیٹس بی ویری آنیسٹ, وی آل ہیو ہڈن ایجنڈاز. کوئی بھی یہاں بغیر کسی اس کے کام نہیں کرتا. تو وہاں پر پھر آپ کیا what I have tried to do, لیکن جب ایک انڈیویجول اٹھتا ہے تو وہ ایک تھوڑی سی پاپولیشن کو امپیکٹ کرے گا, وہ زیادہ کو نہیں کرے گا. لیکن اگر وہی اس کی ایک ٹیم بن جاتی ہے اور سنو بالنگ افیکٹ آتی ہے,
تو لارجر ایریا پہ آپ کام کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ دی جائے. سو آئی تھنک کافی اوکیزنس پہ میں نے ایک فارمولا جو ہمیشہ ورک کرتا ہے, الٹیمیٹلی اف یو ایمپاور دا پبلک, جس کو بھی آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے ڈومین میں آتا ہے, میک دیم ریز دا وائس. جب تک کوئی اور نہیں ان کے لیے آواز اٹھائے گا, ان کو خود ہی اٹھانی پڑے گی. اویئرنیس کا مقصد یہ آپ کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا تو پھر آپ فائٹ بھی نہیں کر سکتے. یہی ہماری کاپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے. تو رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو نالج ہونی چاہیے. آپ نالج ہوگی تو آپ کویسچن کریں گے. I'll give you a small example. ایک کویسچن ہے جس میں انڈا اور مرغی کا ہی, ہمیشہ چکن اینڈ ایگ کا ایشو رہتا ہے کہ جی انجیکشن کیوں لگتا ہے آپ کو. مریض کہتا ہے ڈاکٹر نے کہا تھا, ڈاکٹر کہتا ہے مریض کی خواہش تھی. آج تک اس کا صحیح جواب نہیں ملے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف اے ڈے اونس تو ڈاکٹر کے اوپر آتا ہے. وہ پیسے زیادہ بنانے کے لیے ٹیکا لگاتا ہے, ٹھیک ہے, مریض بھی سیٹسفائی ہو جائے گا کہ جی کوئک فکس ہو گیا. لیکن کوئی مریض کو یہ نہیں بتائے گا کہ سوئی لگانے کی ضرورت نہیں, اگر منہ سے دوائی کھا لو. ہر بیماری کا علاج ٹیکا نہیں ہے. کتنے ڈاکٹر ہیں جو یہ کہیں. ایجوکیشن ہے لیکن اپلیکیشن نہیں ہے. وی آر ناٹ آنیسٹ ود آور سیلفز. تو پھر اس میں یا تو ہمیں اپنے ٹریننگس کو دیکھنا پڑے گا, ایماندار ڈاکٹر پروڈیوس کرنے پڑیں گے جو صرف پیسے نہ کمایا کریں, ٹھیک ہے. تو ایسے ایسے کامنٹس ہمیں ملنے کو آتے ہیں, ایف سی پی ایس کر کے جی میں فیملی میڈیسن میں بی ایچ یو میں تو نہیں بیٹھوں گا. بھائی تو آپ کو کوئی آپ سرخاب کے پر لگ گئے ہیں, آپ کوئی مطلب سونے کے بن گئے ہیں. آئی ایم کوالیفائڈ فرام ابراڈ, میری باہر کی کوالیفیکیشن ہے UK کی. میں جا کے DHQ میں کلینک کرتی ہوں, مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آتی ہے. سو آئی تھنک we need more people who take this job seriously rather than just yapping اس کے بعد وہ کریں وہ, اور اب چیز وہ لوز ہوتی جا رہی ہے. People are not buying it actually. Thank you, Dr. Hina. We got valuable information from you. Our next speaker is Dr. Mohammad Afzal. He is a consultant medical oncologist at South City Hospital. He did his post-graduation from Arhan Hospital in oncology. Dr. Mohammad Afzal. Sir, are you there? Yeah, I'm there. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Would you like to say a few words? Yeah, sure. Before everyone to some questions. Yeah, sure. So, thank you. First of all, I would like to say thanks to all of you providing me an opportunity on this platform. دوسرا ڈاکٹر ہنا نے آئی تھنک اتنا اچھا سے سب کچھ ڈسکرائب کر دیا ہے کہ آئی تھنک انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے کسی کے لیے. تو ونڈرفل ٹاک بائی ڈاکٹر ہنا. آئی تھنک وی شوڈ میک دس سیشن انٹریکٹیو اینڈ anybody has question, being a medical oncologist, I am here to answer. Okay, Dr. Saab, then I have a few questions for you. Sure. If one, unfortunately a woman has been diagnosed with breast cancer, then what treatment modalities are available? And are the treatments dependent on some basic factors like age and staging, metastasis, benign, something like that? Just enlighten us. Sure. So Asiya, سب سے پہلے تو اگر آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ what modalities are the part of the treatment of breast cancer patients. So breast cancer یا کسی بھی کینسر کو ہم جب ٹریٹ کرتے ہیں تو یوزلی ملٹی ڈسپلنری اپروچ. ملٹی ڈسپلنری کا مقصد ہے کہ صرف ایک کینسر اسپیشلسٹ یا آنکالوجسٹ نہیں, اس کو سرجن بھی دیکھتا ہے اور بعض اوقات اس کو ریڈیشن آنکالوجسٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو یوزلی بریسٹ کینسر میں یہ تینوں جو ڈاکٹرز ہیں یعنی بریسٹ سرجن, میڈیکل آنکالوجسٹ اور ریڈیشن یعنی شعاؤں کے ڈاکٹر, ان تینوں کا آپس میں ایک لنک ہوتا ہے اور جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ان تینوں سے مل. Hello, I'm audible? Ji, we got the voice back. Sure. So, میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے جس میں بریسٹ سرجن, آنکالوجسٹ اور ریڈیشن آنکالوجسٹ تینوں مل کے کینسر کے مریض کو دیکھتے ہیں, اور بریسٹ کینسر میں بھی یہ تینوں ڈاکٹر یوزلی مل کے مریض کو دیکھتے ہیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کہ کیا ٹریٹمنٹ ایک جیسی ہوتی ہے یا اس میں کچھ عوامل
دوسرے عوامل بھی فیکٹر ان ہوتے ہیں؟ یس بالکل. سب سے پہلے تو ہمیں یہ تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ مریض کی اسٹیج کون سی ہے. اسٹیج کرنے کے بعد پھر ہمیں اس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا مریض کو سرجری پہلے کروانی ہے یا سرجری سے پہلے کیموتھیراپی یا نیو ایڈجوینٹ تھیراپی. ان اینی کیس یا کیمو ہو یا سرجری ہو, اس کے بعد ہمیں مریض کی جو فیکٹرز ہیں, لائک اس کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے, اس کو شوگر تو نہیں ہے, اس کا دل کیسا کام کر رہا ہے, اس کے گردوں کے فنکشن کیسے ہیں, اس کی اپنی ایج کتنی ہے, کیا وہ کیموتھیراپی کو برداشت کر پائے گا. تو یہ ساری چیزیں فیکٹر ان کرنی ہوتی ہیں کسی بھی ایک بریسٹ کینسر کے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہوئے. سو ون سائز فٹ فار آل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ان بریسٹ کینسر اور اینی ادر کینسر. سو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انڈیویژلائزڈ ہوتی ہے اور پیشنٹس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو بتا کے کہ کون کون سے فیکٹرز اس کی ٹریٹمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جس سے اس کی ٹریٹمنٹ ماڈیفائی ہو رہی ہے, وہ سب فیکٹر ان کر کے ڈیسیجن لیا جاتا ہے. تو کچھ ٹریٹمنٹس کے جو ہے وہ بینیفٹس اور رسکس بھی ہوں گے, اور وی ہیو اے کوسچن ایز ویل. I will take that question first. Sure. How strong is the effect of heredity in developing breast cancer? This question is by Dr. Rubina Kidwai. I always thought it was related to one's lifestyle. Also, please tell us a bit more about the relationship of vitamin D and breast cancer in Pakistan. So, hereditary breast cancer, usually breast cancer کا موروثی ہونا یا hereditary ہونے وہ 10 to 15%. یعنی کہ اگر ہم 100 خواتین کو دیکھتے ہیں تو شاید اس میں سے 10% خواتین ایسی ہیں جن کو 10 سے 15% جن کو موروثی طور پہ بریسٹ کینسر ہوگا, یعنی ان کی فیملی ہسٹری ہوگی جس میں ان کی والدہ, خالہ یا بہن کی ہسٹری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس کو ڈاکٹر ہینا نے بہت اچھے سے ایکسپلین بھی کیا کہ فرسٹ ڈگری ریلیٹڈ کہلاتا ہے. تو ان کا بریسٹ کینسر ہونا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ صرف 10 سے 15% کنٹریبیوٹ کرتا ہے بریسٹ کینسر میں. اور بریسٹ کینسر میں بھی پھر ڈفرینٹ طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ہارمونوسیپٹر پازیٹیو ہے, یہ ہارمونوسیپٹر نیگیٹو ہے, یا یہ ٹرپل نیگیٹو ہے. تو جو ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر ہوتا ہے ان سب ٹائپ, اس میں یہ رسک 20% بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی خاتون جو ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر ہے وہ کسی بھی ایج میں اگر ڈائگنوز ہوتی ہے تو اس کو اپنی جینیٹک ٹیسٹنگ یا اپنی جنیاتی جو تشخیص ہے وہ ضرور کرانی چاہیے کہ کہیں اسے یہ موروثی تو نہیں ہے, کیونکہ اس میں رسک 10 سے 15% بڑھنے کے بجائے یہ 20% ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ وائٹامن ڈی کا بریسٹ کینسر کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہے یا اس کا انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا تو نہیں ہے پاکستان کا, لیکن کہا یہ Hello. Am I audible? Yes, doctor, you are audible. Ji, we can hear you now. So کہا یہ جاتا ہے کہ I would request all the participants to please mute their mics except for Dr. Muhammad Afzal. Yeah. So Mohsin, can you kindly mute your mic? Yeah, Dr. Saab, please carry on. Sure, thank you. So, unfortunately, پاکستان میں ڈیٹا تو ہمارے پاس اتنا کوئی اچھا موجود نہیں ہے, لیکن جتنی بھی آبزرویشنل اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وائٹامن ڈی لیول سفیشینٹ ہوں یا اچھے ہوں, ہائر لیولس ہوں, تو وہ بریسٹ کینسر کے رسک کو ریڈیوس کر دیتے ہیں, خاص طور پہ پوسٹ مینوپازل وومن, یعنی وہ خواتین جو ماہواری کی عمر سے گزر چکی ہیں, یعنی جن کی عمر 50 سال یا اس سے زیادہ اور ان کی ماہواری بند ہو چکی ہے. تو ان خواتین میں ہائر وائٹامن ڈی لیولس جو ہیں وہ آپ کا بریسٹ کینسر کے رسک کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستانی خواتین کا مطلب کلینک میں جو ہمارا آبزرویشن ہے اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری خواتین کا یوزلی وائٹامن ڈی لیولس بہت کم ہوتا ہے, لیک آف دا سن ایکسپوجر اور ادر فیکٹرس. لیکن انفارچونیٹلی ہماری خواتین میں جتنے بھی بریسٹ کینسر کے پیشنٹس آتے ہیں اس میں میں بیس ٹائم ضرور وائٹامن ڈی لیول چیک کرتا ہوں, اینڈ انٹرسٹنگلی all of them at low level. So to particularly answer the question, yes, high levels decrease the risk, especially in postmenopausal women, but not in premenopausal or younger age. But in our part of the world,
we usually see either the premenopausal or the postmenopausal low levels of white blood. Okay, Dr. Saab, next question is by Professor Dr. Rafiq Hanani. Is there any facility where a woman diagnosed with breast cancer can be treated free of cost in Pakistan? Where should she go? What to do once the cancer is diagnosed? جی بالکل پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کینسر کی ٹریٹمنٹ بالکل مفت کر رہے ہیں یا بہت سبسڈائز ریٹ میں کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں تو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, لیکن وہاں پہ جس طرح کا جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اور جس قدر وہاں پہ مریضوں کو دشواری پیش آتی ہے. سو میں نے خود جب میں انٹرنشپ اپنی کمپلیٹ کی تھی یا ہاؤس جاب کمپلیٹ کی تھی تو میرا کریز تھا کہ میں آنکالوجسٹ بنوں یا کینسر کی ٹریٹمنٹ. تو میں نے بیٹھل سکول کینسر ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا, وچ از بیسیکلی اے ٹرسٹی ہاسپٹل دیٹ ورک فار دا کینسر پیشنٹ. اور وہاں پہ جو بریسٹ کینسر ہے پروسٹیٹ اور باقی جتنے بھی کینسر ہے اس کا علاج فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے. تو دیٹ از ریئلی اے گڈ اپرچونیٹی فار دوز پیشنٹس ہو آر نان افورڈیبل. سو یس کراچی میں ہے, باقی دوسرے اور بھی ہاسپٹلس ہیں شہر میں جو بہت لو کاسٹ پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. There is another question by Afzal Hussain. What is the level of public awareness regarding breast cancer? I think Dr. Hina نے ویسے تو اس کا کافی اچھے سے جواب دے دیا ہے, مگر اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ are there any effective behavior change campaigns running for breast cancer considering how serious this issue is in Pakistan? I think مجھ سے زیادہ اچھا تو ڈاکٹر ہینا نے ایکسپلین کیا ہے. جی میں ایڈ یہ کر دوں کہ جیسے ڈاکٹر ہینا نے اپنی اسٹڈی میں بتایا کہ ایون میڈیکل اسکول کے جو بچے ہیں they are not aware what kind of a screening method is used, when a lady should examine her breast, when to consult with doctors, plus the social taboos that we have in our societies. کہ تم کنواری ہو, ابھی سے بریسٹ میں کیا مسئلے ہو گئے, ابھی سے ڈاکٹر کو کیوں دکھا رہی ہو, پلیز کسی کو مت بتانا. تو یہ سارے ٹیبوز اور یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ہم لوگ تھوڑا سا آئی تھنک پیچھے ہیں. پلس ایز اے میڈیکل آنکولوجسٹ آپ پروگنوسس کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں جو انسیڈنس ہے اس میں پروگنوسس کتنا ہے, سروائیول کے کیا چانسز ہیں؟ اور سو آسیہ اسی کی طرف میں آ رہا تھا کہ ہمارا جو لو سوشو اکنامک اسٹیٹس والا جو طبقہ ہے یا ہمارا وہ طبقہ جو جس میں اتنی ایجوکیشن لیول نہیں ہے, اس میں انفارچونیٹلی ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں لوکلی ایڈوانس ڈیزیز کے ساتھ. یعنی ان کی بیماری یا تو بریسٹ میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور ان کی بغل کی گٹھلیوں کو انوالو کیے ہوئے ہوتی ہے, یا ایون اسٹیج 4 ہوتی ہے, یعنی ادھر ادھر کہیں پھیل چکی ہوتی ہے. ایز کمپیئر ٹو دوز جو اچھے سوشو اکنامک اسٹیٹس سے ہیں یا ایجوکیٹڈ ہیں, ان میں جو بریسٹ کی جو ڈیزیز ہے وہ جلدی پکڑی جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم ارلیئر اسٹیجز میں دیکھتے ہیں. سو سوشو اکنامک اسٹیٹس اینڈ ایجوکیشن, these are the two important factors for detection, and early reach to hospital are the key component. So میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں تو لو سوشو اکنامک اسٹیٹس میں لیٹ ڈائگنوسس لوکلی ایڈوانس ڈیزیز کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کا انفارچونیٹلی پروگنوسس ایز کمپیئر ٹو دوز ہو ہیو بین ڈائگنوسڈ ارلیئر برا ہوتا ہے. ڈاکٹر افضل, آپ سے ابھی سوال کیا گیا اباؤٹ جو پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں, اور آپ نے جیسے ابھی کہا کہ جو لو سوشو اکنامک گروپ کے لوگ ہیں ان میں ایڈوانس اسٹیج پہ یہ بیمار لوگ آتے ہیں اور وہاں غالباً ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہوگا. تو میں سارے پینلسٹ کی نالج کے لیے یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں خاص طور پر ڈاکٹر ہنا اور آپ کی دونوں کی اور باقی پینلسٹ کی نالج کے لیے بھی کہ دیکھیے پچھلی فیڈرل گورنمنٹ نے صحت سہولت پروگرام انٹروڈیوس کیا جو اس وقت بھی خیبر پختونخوا, پنجاب, KPK اور گلگت بلتستان کے جو لوگ کراچی میں ہیں, they can get free treatment in some of the hospitals جو کہ ان کے پینل پہ ہیں. فار ایگزامپلز جو کرن ہاسپٹل ہے, کرن ہاسپٹل میں مفت ٹریٹمنٹ, ایک تو وہ گورنمنٹ کا بھی ہے لیکن انہوں نے صحت سہولت کے ساتھ سائن بھی کیا ہوا ہے. اسی طرح ڈاؤ بھی ہے,
इसी तरह यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के 2 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे गो के इन 2 हॉस्पिटल्स में जो रेडिएशन और कीमोथेरेपी नहीं है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस एंड सर्जरी वहाँ हो सकती है. So my request to you and to Dr. Hina is that this is a good opportunity where we are talking about socio-economic group people, that they can get checked themselves whether they qualify for Sehat Sahulat program. If yes, then government can help them. और हमने ये भी चेक किया स्टेट लाइफ के साथ कि जो मैमोग्राम है अगर वो डायग्नोसिस के लिए भी होता है तो उसकी भी वो पेमेंट करते हैं. ओवर टू यू सर. जी बिल्कुल, no comments for that. I think good initiative by the previous government. Yes, अगर जिस प्रोविंस में ये सहूलत अवेलेबल है कैंपस को अवेल करना चाहिए. नहीं सर, ये कराची में भी है. कराची में वो लोग जिनके परमानेंट एड्रेस KPK या पंजाब, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्किस्तान के हैं, वो कराची में वो हॉस्पिटल जो कि ये सेहत सहूलत प्रोग्राम में शमूलियत उन्होंने की हुई है, वहाँ हॉस्पिटल्स में वो मुफ्त इलाज अपना करा सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर. डॉक्टर अफजल, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप मैमोग्राम के ऊपर कुछ बताइए कि कुछ मिथ्स भी हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं मैमोग्राम से एसोसिएटेड. क्या मैमोग्राम इतना हेवी रेडिएशन होता है कि वन शुड नॉट गेट इट डन ईयरली, द पीपल हु आर एट रिस्क? व्हाट? Thank you. So सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है कि मैमोग्राम है क्या ये बहुत बड़ी कोई रेडिएशन की डोज है या क्या है. सो मैमोग्राम बेसिकली सिंपल एक एक्सरे है जो ब्रेस्ट का एक्सरे है. सो जितनी रेडिएशन एक एक्सरे में जाती है उतनी रेडिएशन एक मैमोग्राम में जाती है. सो मैमोग्राम इज सिंपली द एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट. अब सवाल ये पैदा होता है कि मैमोग्राम कब कराना चाहिए, किसको कराना चाहिए. सो जैसे डॉक्टर हिना ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि कुछ लिटरेचर कहता है कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में 50s में, लेकिन हम पाकिस्तान में और अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 40 इयर्स की एज में मैमोग्राम कराना चाहिए. और मैमोग्राम कराने से आपकी ब्रेस्ट को कोई रिस्क नहीं होता कि आप जो है उसमें अगर आप कराएंगे तो कैंसर बढ़ जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सारी कैंसर्स को लेकर है. सो 40 इयर्स इज द एज फॉर स्क्रीनिंग मैमोग्राम. और वो खवातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो उनकी हिस्ट्री अगर है तो उनकी जो वालदा है या उनकी जो बहन है उनको मैमोग्राम, या उनकी कोई बेटी है तो उनको मैमोग्राम अर्लियर एज में कराना होता है एज कम्पेयर टू देयर फर्स्ट डिग्री में. अगर उनको 40 साल में कराना था तो उनको 30 साल से स्टार्ट कराना होगा. और उससे पहले सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय द एज ऑफ 20 और MRI when indicated like age of 25 उस पे कराया जाता है. Thank you, Roxa. Thank you so much. I would like to move on to our next panelist, Dr. Zubala Lutfi. Dr. Zubala has a PhD in food sciences. She is assistant professor in University of Karachi in the Department of Food Sciences and Technology. She is a certified nutrition specialist from USA. She has over a decade of experience in her field. Dr. Zubala, over to you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you. वर्कशॉप्स वगैरह भी करवाती रहती हैं, ट्रेनिंग करवाती हैं. जी जी. तो हमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से न्यूट्रिशन का कितना रोल है इसके बारे में प्लीज कुछ बताइए. प्रिवेंशन में या अगर डायग्नोस हो जाए उसके बाद क्या करना चाहिए न्यूट्रिशन के हवाले से. Thank you, Dr. Minhan and Dr. Asiya for inviting me in this platform. Basically, बिल्कुल हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बिल्कुल बात कर रहे हैं और ये बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि वो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फूड के हवाले से जो हम ले सकते हैं. और उससे भी ज़्यादा और बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को हो जाता है खुदा ना खास्ता तो उसके बाद हमें फूड को किस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए. मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि फूड लेते हुए, कंज्यूम करते हुए, खाना खाते हुए आपको ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि
آپ اس کو کس طرح سے پریپیئر کر رہے ہیں, کس طرح سے کوک کر رہے ہیں, اور اس کے بیسیکلی اوقات کیا ہیں, کن ٹائمنگز میں جو ہے آپ ان کو کنزیوم کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم نارملی ایک عام بندے کی بات کرتے ہیں یا کینسر پیشنٹ کی بات کرتے ہیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, کیونکہ اگر ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے بہت اچھے طریقے سے تو ہم فوڈ پیرامڈ کے تھرو جو ہے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ایک فوڈ پیرامڈ جو ہے وہ ہمیں بہت بہتر طریقے سے یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز کو کتنا کنزیوم کرنا چاہیے. کاربوہائیڈریٹ آپ کو کتنے کنزیوم کرنے چاہیے, پروٹینز کتنے کنزیوم کرنے چاہیے. گو کہ یہ ٹائم بہت لمیٹڈ ہے جس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس حوالے سے کہ دیکھیں جب بریسٹ کینسر کا پیشنٹ ہے اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ فریش فوڈ کا کنزمپشن ہے. فریش فوڈ کے کنزمپشن سے مراد یہ ہے کہ اتنا کھانا فریش ہونا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ نے کھیرا بھی دیا ہے بریسٹ کینسر کے پیشنٹ کو تو وہ 1 گھنٹے پہلے کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ اس کو وہ دے رہے ہیں ویجیٹیبل بھی تو وہ آپ کی جو ہے وہ را فارم میں اسی وقت آپ اس کو کٹ کریں اور اس کو پیش کر رہے ہیں. 1 گھنٹے پہلے بھی اگر آپ نے اس کو کوئی چیز دی ہے تو ان چیزوں کے اوپر جس کے اندر موئسچر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے ان میں مائکروب جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں. ایز اے نارمل باڈی, ایز اے نارمل ہیومن بینگ ہمارا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہت آسانی سے اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک کینسر پیشنٹ کے لیے کیونکہ وہ ظاہر ہے کیمو تھراپی سے گزر رہا ہے اور اس وقت میں کیٹابولک ریئیکشن جو ہیں وہ بہت تیزی سے ہو رہے ہیں تو سیلز کا بیسیکلی ٹوٹنے کا عمل جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے بنسبت سیلز کے بننے کا عمل. تو ہمیں اس عمل کو تیز کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ جلدی وہ ریکور کرے. تو ایسی سچویشن میں اگر کوئی بھی مائکرو آرگینزم جو ہے وہ سامنے آئے گا تو وہ اس سے مقابلہ نہیں کر پائے گا اور الٹیمیٹلی جو چیز آپ نے اس کو دی ہے, جو بھی کھانا اس کو دیا ہے وہ اس کے لیے ہیزارڈیس ہو جائے گا. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. بالکل اس طریقے سے کھانا اگر ہم کوئی بھی گھر میں کوک کرتے ہیں تو 1 دن پہلے کا باسی کھانا بالکل بھی کینسر پیشنٹ کو آپ نے نہیں دینا. آپ نے اسی وقت آپ نے اس کو کوک کیا ہے اور بالکل فریش جو ہے وہ گھر میں پکا کے آپ ان کو کھانا کنزیوم کرائیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ ہم یہ پریشان ہوتے ہیں کہ فروٹس کس طرح کے کنزیوم کرنے چاہیے. تو فروٹس میں جو ہے وہ احتیاط یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے پاس تھن اسکن کے فروٹس ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے اور جو تھک اسکن کے فروٹس ہیں ان کو کنزیوم کرنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کے پاس کینو آ رہا ہے, آپ کے پاس کیلا ہے, بنسبت اس کے کہ آپ اسٹرابیری لے رہے ہیں, آپ چیریز لے رہے ہیں, حالانکہ ان کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور ان میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو ہے اسپوائلیج بہت تیزی سے ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹرابیریز بھی جب ہم لے کر آتے ہیں تو عمومی طور پہ ہمارے پاس فریش تو آتی ہی نہیں ہے. اگلا ہی دن گزرتا ہے کہ اس کے اندر فنگس گرو ہو جاتا ہے اور وہ فنگس جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ. تو کوشش یہ کریں کہ جو پیشنٹ ابھی کیمو سے گزر رہا ہے اس کو ہم ان فروٹس کی طرف نہ لے کے جائیں, کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ اسپوائلیج تیزی سے ہوتی ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اور اس سچویشن میں جو ہے وہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جب کیمو سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ نہیں کھا پا رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں ہمیں الٹی سی محسوس ہو رہی ہے یا ہم سے کھایا نہیں جا رہا, ہر وقت طبیعت جو ہے وہ بوجھل سی رہتی ہے. تو ایسے وقت میں جو ہے ہمیشہ شارٹ فریکوینٹ میلز جو ہے نا وہ دینے چاہیے پیشنٹ کو. آپ یہ کوشش نہ کریں کہ وہ ایک وقت میں زیادہ کنزیوم کر لیں, بلکہ آپ اگر وہ ایک نوالا بھی کھا پا رہے ہیں تو آپ ان کو تھوڑے وقفے سے اس کو کنزیوم کرائیں, کیونکہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت متاثر ہوا ہوتا ہے پیشنٹ کا. تو اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ متاثر ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اس کو جو ہے وہ فریکوینٹلی میلز دیں, لیکن میلز جو ہے وہ تھوڑے اسمال ہونے چاہیے, ان کی کوانٹٹی بہت چھوٹی ہونی چاہیے اور اس کے اندر آپ ان کو کمپلیکس جو ہے وہ کاربس کی طرف زیادہ نہ لے کے جائیں. نارملی ہم کیا کہتے ہیں, نارمل ہیومن بینگ کو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کمپلیکس کارب کنزیوم کریں جس کے اندر فائبر ہو, لیکن کینسر پیشنٹ کو ہم زیادہ فائبر والا فوڈ جو ہے وہ نہیں دیتے اس وجہ سے کیونکہ جب وہ فائبر آپ کی باڈی میں جاتا ہے
تو وہ ڈائجیشن میں ٹائم لیتا ہے اور اس وقت میں ہمارا سسٹم, اس پیشنٹ کا سسٹم بیسیکلی ویک ہوا ہوا ہے. تو اس وقت میں آپ ان کو زیادہ فائبر والی چیزیں نہیں بلکہ آپ ان کو سمپل شوگرز میں زیادہ چیز پرووائڈ کریں تاکہ جلدی سے وائٹامنز اور منرل جو ہے وہ ان کے بلڈ کے اندر شامل ہو جائیں اور وہ اپنا کام شروع کر دیں. تو تھوڑا سا ایک ہی مسکانسیپشن آ جاتا ہے کہ عمومی طور پہ ہم اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم کسی کو اگر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جوسز اگر لے رہے ہیں تو آپ جوس مطلب نہ لیں, آپ فروٹس کا بلینڈ بنا کے پئیں. لیکن ایک کینسر پیشنٹ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہم ان کو یہی کہیں گے کہ آپ ان کا جوسنگ ٹیکنیک سے ہی آپ ان کا جوس نکال کے کنزیوم کریں تاکہ فائبر جو ہے وہ ہٹ جائے اور فائبر جو ہے وہ ان کی غذا میں اس وقت کم سے کم جائے. ہاں جب ان کو ٹائم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ بے شک ان کو فائبر دے سکتے ہیں تاکہ ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک بھی رہے, کولون کے اندر معاملات ٹھیک رہے. لیکن یہ ہے کہ فوراً آپ ان کو فائبر رچ فوڈ جو ہے وہ کنزیوم نہ کرائیں. لوگ کیا کرتے ہیں, بارلے کی روٹی, بارلے کا دلیا, یہ سب کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کو تھوڑے ٹائم کے بعد دینا پڑتا ہے. فوراً کیمو کے بعد آپ ان کو نیچرل جوسز کی طرف لے کے جائیں اور بہت ہی ہلکی اور پتلی خوراک پہ رکھیں. اور ویسے اگر کسی کو کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو میں ڈاکٹر زبانہ, کیا یہ کوئی مت ہے یا ٹرو کہ کینسر سیلز جو ہیں وہ شوگر پہ تھرائیو کرتے ہیں؟ بالکل, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ کینسر سیلز جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں شوگر مالیکیول پہ. تو اسی لیے ایسے پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میٹھی چیزوں سے جو ہے وہ احتیاط کریں اور کم سے کم جو ہے وہ میٹھی چیزوں کو کنزیوم کریں. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ تھن اسکنڈ فروٹس جو ہیں وہ اوائڈ کرنے چاہیے, تو کیا اس کی ایک وجہ انسیکٹیسائڈ اسپرے بھی ہو سکتا ہے جو فوڈ کراپس کے اوپر کیا جاتا ہے, وہ زیادہ ایبزارب ہو جاتا ہے تھن اسکنڈ ویجیٹیبلز اور فروٹس کے اوپر؟ دیکھیں, پیسٹیسائڈس اور انسیکٹیسائڈس اسپرے تو تقریباً ہر کراپ پہ ہی ہوتا ہے, لیکن کہہ سکتے ہیں اس بات کو اس حوالے سے بھی کہ ہم اگر تھن فروٹس کو اوائڈ کریں گے تو ہم اس چیز سے پرہیز کر لیں گے. لیکن فروٹس کی فروٹس جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے پانی کے اندر جو ہے نا وہ ڈپ کر کے رکھیں تاکہ جتنی بھی پیسٹیسائڈس اور انسیکٹیسائڈس کا اسپرے ان پہ ہوا ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے. اور سم ٹائمز ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو KMNO4 کے اندر جو ہے وہ ڈپ کر کے رکھیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسٹ پریونشن ٹیکنیک ہوتی ہے. یہ ہر فروٹ اور ہر ویجیٹیبل کے لیے ریکمینڈیڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو وہ پیسٹیسائڈس کا جو ہے وہ ڈائلیوشن ہو جاتی ہے, تو پھر وہ آپ کے لیے ہارمفل نہیں رہتا اس کے بعد. سیم گوز فار گرین لیفی ویجیٹیبلز. بالکل بالکل, تمام ویجیٹیبلز, تمام فروٹس کے. ایک ڈاکٹر روبینہ قبائی نے سوال کیا تھا کہ مائکرو ویو کتنا امپورٹنٹ ہے, اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں یا ہم عام زندگی میں اس کا استعمال نارملی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی فیئر آف گیٹنگ کینسر؟ دیکھیں, مائکرو ویو جو ہے نا وہ بیسیکلی کہنا چاہیے کہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہوتی ہیں اور یہ جو ہے وہ بیسیکلی نان آئونائزنگ ریڈیشنز ہیں. تو یہ ہمارے فوڈ کو ریڈیو ایکٹیو نہیں کرتی, یہ بیسیکلی ہمارے واٹر مالیکیولز کو ہیٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فوڈ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے. تو یہ ایک مت ہے اس حوالے سے کہ ہمارا فوڈ کو ریڈیو ایکٹیو ہو جاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ باسی کھانا تو ویسے ہی نہیں کھانا چاہیے, اور بار بار اگر آپ کسی کھانے کو گرم کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کنڈکشن کے تھرو کریں یعنی اپنے چولہے پہ کریں, تو بھی اس کے نیوٹرینٹ پہ فرق آتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ مائکرو ویو سے کوئی بریسٹ کینسر پہ اثرات ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے, وہ ریڈیو ایکٹیو ویوز نہیں ہوتی بیسیکلی. ایک سوال اور آیا تھا لیکن آئی تھنک آپ اس کا جواب دے چکی ہیں کہ ایڈ سم تھنگ اباؤٹ کینسر پیشنٹ ڈائٹ وائل آن کیمو تھراپی. اس کا جواب تو ابھی آپ نے دیا. So Dr. Asia, may I add something? جی. So usually I think ڈاکٹر زبانہ نے بہت اچھے سے بتا دیا ہے کینسر پیشنٹس کی ڈائٹ کے بارے میں. بس میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ پیشنٹس جن کی کیمو تھراپی ہوتی ہے ہمیں کہتے ہیں کہ وہ اوائڈ کریں وہ تمام چیزیں جن کا جیسے ڈاکٹر زبانہ نے بتایا کہ اسکن تھن, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یوزلی وہ چیزیں کھائیں جن کو آپ پیل آف کر سکتے ہیں, جن کی اسکن پیل آف کر سکتے ہیں, جیسے بنانا ہو گیا, جیسے اورنجز ہو گئے, ایپل ہو گیا. سو کیونکہ ان کی امیونٹی لو ہوتی ہے, اس وجہ سے بیسک پرپس یہ ہوتا ہے ان کو اس طرح کی ڈائٹ بتانے کا کہ ان کی امیونٹی لو ہوتی ہے. اگر وہ
वो फूड का इस्तेमाल करेंगे जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉइल होता है और वो अच्छे से वॉश भी ना हुआ हो, तो दे आर मोर चांस ऑफ गेटिंग इट। डॉक्टर ज़ुबाला, आप कुछ ये बताइए कि ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब कैंसर हो गया खुदा ना खास्ता किसी को, नॉर्मल जिंदगी में ख़वातीन को एज के हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए डाइट से मुताल्लिक, जिसकी वजह से कैंसर को टोटली अवॉइड या प्रिवेंट जितना हो सके किया जा सके? देखिए, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है इस हवाले से कि अगर हम ये ग़िज़ा खाएंगे तो हम कैंसर से अपने आप को रोक लेंगे। ये ज़रूर है कि असल में जो चीज़ जीन में आपके है तो वो उसको आप कहना चाहिए कि अगर वो आपको अभी आनी थी तो शायद वो काफ़ी टाइम के बाद आएगी, हम ये कह सकते हैं इस चीज़ को। तो जेनेटिकली तो हम चेंज नहीं, जीन तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शंस हम ज़रूर ले सकते हैं। और उसमें यह है कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए ज़रूरी है, तो हमें अपनी खुराक के अंदर खुद ही बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बेसिकली रहती नहीं है और हमारा कंजम्पशन जो है वो ऑयल और शुगर का कम होना चाहिए। मैं कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को ये नहीं कहती कि आपने रोटी और चावल बंद करना है। बेसिकली आपने बंद कुछ नहीं करना, आपने पोर्शन को कंट्रोल करना है, आपने क्वांटिटी को कम करना है। जब आप क्वांटिटी को कम करते हैं तो अल्टीमेटली आपका कैलोरी इंटेक जो है वो कम होता है, और जब आपका आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है आपके इनपुट से, यानी कि आप जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं उससे ज्यादा आप कंज्यूम कर लेते हैं, आप बर्न कर लेते हैं, तो फिर आपका वेट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल में रहता है। और वेट अगर कंट्रोल में आपका रहेगा, देखिए जब कभी भी कैंसर सेल्स की बढ़ने की, डॉक्टर साहब भी सेकंड करेंगे इस बात को, कि कैंसर सेल्स जो है ना वो मोटे लोगों में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि मोटापा उनको सपोर्ट करता है, असल में फैट उनको सपोर्ट करता है उन कैंसर सेल्स को बढ़ने में। तो अगर आप ओबीज होंगे तो वो चीज़ ज़्यादा आपके पास बढ़ के सामने आएगी, और अगर आपने अपना कंट्रोल किया हुआ होगा वेट, तो आप क्या समझ लें, आप प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं बेसिकली, आप उसको प्रिवेंट कर रहे हैं उस चीज़ को। Can I ask? डॉक्टर हिना जावेद, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। यहाँ पे क्वेश्चन था कि इज इट एथिकल टू टॉक अबाउट अवेयरनेस पर्टिकुलरली इफ ट्रीटमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड? मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया गया, ये क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है। इसके हवाले से मुझे कहना है कि एथिक्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं। 4 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पेशेंट की ऑटोनॉमी क्या है, बेनिफिसेंस, नॉन मेलेफिसेंस और जस्टिस, ये चारों चीज़ों के ऊपर बेस करता है डिसीजन। तो एक पेशेंट, आई एम एज्यूमिंग इनका क्वेश्चन ये है कि अगर एक मरीज को उसको कैंसर हो गया और आप उसको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, यानी वो पैलिएटिव है, ना उसकी सर्जरी हो सकती है, ना रेडियो, ना कीमो हो सकती है, बस जो लाइफ के डेज हैं टर्मिनली इल पेशेंट के, वो आपने उसके मेक श्योर करने हैं कि वो पेन फ्री गुजरे हैं, उसको कुछ सिम्टम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ये सब नहीं हो रहा हो। तो वो तो अब एक तो ऑलरेडी लेट हो चुका है अवेयरनेस के लिए, ठीक है, उसको तो सिर्फ आप कंफर्टेबल करें, लेकिन हर चीज़ से एक लर्निंग ज़रूर होती है कि आइंदा आने वाले ऐसे केसेस आइंदा दोबारा ना हो। यही हमारी लर्निंग है ना, कि कोई पेशेंट इतनी लेट स्टेज तक जाके डायग्नोज ना हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेशेंट के लिए तो इतनी वैल्यू रखेगी, लेकिन बाकियों के लिए तो रखती है। ये उसका मुझे आंसर। Can I ask a question? Yes, please. मेरा नाम डॉक्टर उमेर है और मैं पब्लिक हेल्थ में हूँ, तो अपॉलॉजीज फॉर अ टेक्निकल क्वेश्चन अगर मेरी चीज़ नॉलेज। मेमोग्राफी के अंदर एक्सपोजर होता है एक एक्सरे चेस्ट की तरह, बट माई क्वेश्चन इज कि अगर हम 40 से स्टार्ट करें, अर्ली 40 से जो रिकमेंडेशंस हैं मेमोग्राफी की, और हम किस फ्रिक्वेंसी से करें कि हम जो कैंसर का जो एक्सपोजर है फ्रॉम रेडिएशन उसको अवॉइड कर सकें, यानी वो क्रिटिकल इत्तेदाल क्या है कि हम मेमोग्राफी कराते जाएं और कहीं हम कोई ट्रिगर तो नहीं कर रहे एक और रिस्क फैक्टर जिनको हम मेमोग्राफी के लिए भेज रहे हैं। जी, very good question. So I would like to answer this question. Sure. So
Sorry, I forgot the name. So mammograms are just simply the X-rays. They will not increase the risk of breast cancer. First. Secondly, once after सवाल पूछा कि how frequently we should screen the person and at what age. So 40 years पे हम जब screen करते हैं तो हम मैमोग्राफ में कुछ स्कोर्स होते हैं जिसको हमारा स्कोर्स होता है. अगर हमें लगता है कि स्कोर्स जो है वो 1 या 2 है जो बिनाइन, इसका मतलब है कि कैंसर नहीं है, तो हम उसको 2 साल पे भी दोबारा मैमोग्राम करा सकते हैं. रिकमेंडेशन तो ये है कि ईयरली मैमोग्राम होना चाहिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन we can tailor the recommendations as per our socio-economic status and as per our local status. So 2 साल के बाद भी मैमोग्राम करा सकते हैं. और मेरा नहीं ख्याल कि मैमोग्राफी से आपका ब्रेस्ट कैंसर या कोई और कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है. I would like to hear from Dr. Hina as well. Sorry about the mammogram. नहीं, आई थिंक हम थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ मेमोग्राम में. सर डॉक्टर अफजल ने शायद फरमाया कि एक्सरे चेस्ट जितना एक्सपोजर है. माय क्वेश्चन इज कि हम एक तरफ ये कहते हैं कि एक्सरेज आर वन ऑफ द रेडिएशन का एक्सपोजर तो है, तो थोड़ा सा मुझे आई एम बिट कंफ्यूज कि कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है कि एक तरफ हम रेडिएशन पे एक्सपोजर दे रहे हैं एक फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द ट्रिगर. इस पे मेरी गाइडेंस चाहिए काइंडली. I don't think, and Dr. Saab can correct me if I'm wrong, I don't think there is significant evidence to support that mammogram radiations can lead to development of cancer. लेकिन कैंसर की डेवलपमेंट किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स. आपकी एज क्या है, आपकी बैकग्राउंड इम्यूनिटी क्या है, प्रीवियस एक्सपोजर टू रेडिएशन और एनी अदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, आपकी अपनी हेल्थ स्टेटस क्या है बेसिकली. सो इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर. आइडियली हम कहते हैं वो एवरी ईयर करना चाहिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल. तो 2 to 3 ईयरली यूके के अंदर हर 3 साल पे औरत को खुद ही NHS की तरफ से आ जाता है, यू आर ड्यू फॉर योर मैमोग्राम. तो उसमें हो रहा है और उसमें उनका तो जो बर्डन ऑफ डिजीज है ब्रेस्ट कैंसर का वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है. और मैमोग्राम इंड्यूस्ड कैंसर्स I haven't come across any, but I can go through the literature and get back to you. जो उसमें कुछ इस तरह का आया. So yeah, I agree with Dr. Hina. मेरी भी नज़र से कोई ऐसा लिटरेचर नहीं गुजरा जिसमें मैमोग्राफिक इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर की कहीं डिस्कशन हो, but I have to look it again. So to answer your question, in particularly mammogram doesn't increase the risk of breast cancer, and yes, we can tailor it to our background status, like our socio-economic status. We can do it every 2 years, और usually हम अपनी प्रैक्टिस में हर 2 साल पे ही कराते हैं. एक सवाल है डॉक्टर अफजल, मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड यूजुअली साइड बाय साइड भी करवाए जाते हैं, यूजुअली जो 40+ women है, तो which is the confirmatory test, the ultrasound or the mammogram? So ask a very good question. So mammogram basically X-ray है जो देखता है ब्रेस्ट को, लेकिन अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस को मुझे नहीं पता उर्दू ज़बान में क्या कहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा उसमें फैटी कंपोनेंट हो या बहुत ज़्यादा वो टिश्यू ज़्यादा हो, तो मैमोग्राम के लिए ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसी वजह से हम मैमोग्राम के साथ अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं कि अगर सॉफ्ट टिश्यू में कोई कैल्सिफिकेशन है या कुछ ऐसा कोई लंप है या कोई मास है जो कि कॉजेनिक है, सो वो अल्ट्रासाउंड से पिक करते हैं. सो यूजुअली साइड बाय साइड कराया जाता है. इसी वजह से अगर मैमोग्राम पे बिल्कुल कैल्सिफिकेशंस मिल जाती हैं या ऑब्वियस फाइंडिंग मिल जाती है, तो देन वन कैन ओमिट अल्ट्रासाउंड. मतलब अल्ट्रासाउंड तो वैसे भी नॉन इन्वेजिव है, तो वो मैमो की जी उसको फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए किया जाता है. अच्छा, MRI पे भी हम जा सकते हैं टू अवॉइड मैमो? सो आसिया MRI जो है वो रिकमेंडेड नहीं है एज पर गाइडलाइन. MRI हम यूजुअली उन केसेस में करवाते हैं ब्रेस्ट का जब आपका ब्रेस्ट में मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड में कोई गुठली डिटेक्ट ना हो रही हो या गुठली बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट के डीपर टिश्यू में हो और मैमोग्राम से इतना अच्छा पिक ना हो रहा हो और पेशेंट को कोई ना कोई कंप्लेन हो, लाइक उसका निपल इन्वर्ट हो रहा हो या उसका निपल डिस्चार्ज हो रहा हो,
یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بغل میں گٹھلی ہوتی ہے اور بریسٹ میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا, اس کیس میں بھی ہم MRI کراتے ہیں. تو there are certain indications in which mammogram is usually prescribed. MRI is prescribed. Like when we are not able to find any lump or any nodule in the breast, when there is a nipple disease which is not detected by the mammogram. اچھا, ایک question ڈاکٹر روبینہ کا اور ہے, can biomarker test be done as an early indicator even if there is no sign of indication of breast cancer? Biomarker tests. Very good question. So biomarker tests جتنے بھی کرائے جاتے ہیں, چاہے وہ breast cancer کے لیے ہو یا colon cancer یا pancreatic cancer کے لیے, they are just the markers. They are raised in certain type of cancer and they may not be raised. So breast cancer کسی خاتون کو ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس کا biomarker یعنی اس کا جو tumor marker ہے وہ بڑھا ہوا ہو. بعض اوقات خواتین کو breast cancer بھی ایڈوانس ہوتا ہے لیکن ان کا tumor marker بڑھا ہوا نہیں ہوتا. So these are not the reliable or not the specific or more sensitive tests. They are neither specific nor sensitive to any type of a cancer. آپ کو اوویرین کینسر کے علاوہ CA-125 بہت ساری چیزوں میں ریز بن سکتا ہے, CA-19H9 اور بہت ساری چیزوں میں ریز بن سکتا ہے. So biomarkers are not the reliable tool for early detection. تو گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو ہے وہ میمو ہی ہے بیسیکلی. جی بالکل. تھینک یو. Thank Dr. Zubala and move on to our next speaker. This is Dr. Yasma Haneef Khan. She holds a PhD in psychology and she is associate professor in University of Karachi in clinical psychology department, or the Department of Psychology, I would say. Dr. Yasma, are you with us? Yes, assalamu alaikum to everyone. ایک تو ایک conversation listening to because I'm a psychologist also, تو آدھے گھنٹے سے اتنا لائف تھریٹنگ ڈیزیز کو سنتے سنتے ایگزائٹی میری لیول بڑی ہائی ہو گئی. جسٹ امیجننگ کہ آپ آدھا گھنٹہ ایکسپوجر کر کے آپ کی ایگزائٹی لیول جب فیمیل ہائی ہو گئی ہے, تو اگر ہم کسی جگہ اویئرنیس بلڈ کریں گے تو لوگوں کو یہی ڈر لگے گا کنسیڈرنگ آر سوسائٹی, اور ہمارے پاس مٹس بھی بہت زیادہ ہے, اور ہمارے پاس وہ بچگونی والا کانسیپٹ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی سننے کے بعد یہ نہ سوچے کہ یار آدھا گھنٹے کے بعد سننے کے بعد اللہ نہ کرے ہمیں ہو جائے, یو نو. سو آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ کہ مجھے سننے میں 2 دفعہ تو پانی پینا پڑا, 2 دفعہ اٹھ کر جانا پڑا, ایگزائٹی میری بلڈ ہونے لگی بیکاز it's a topic which to be heard and to be addressed is something very difficult. And secondly, considering our cultural norms and the way we labelize or stigmatize things, ہمارے اندر یہ بھی concept ہوتا ہے کہ بھائی سننے سے یا کوئی کچھ ہو سکتا ہو. So this is something which آپ لوگ کے لیے چیلنج ہوگا ڈاکٹرس کے لیے بھی, by the way. اور ایک اور چیز میرے ذہن میں تھا کہ زیادہ تر sadly speaking جتنے بھی ادارے ہیں جو بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا ٹریٹمنٹ پروگرام پر کام کر رہے ہیں, تو وہ میڈیکلی تو کام پر کرتے ہیں بیکاز مائی سپروائزر, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, شی واز آلسو کینسر پیشنٹ. اینڈ آئی ریمبر کیونکہ میری اپنی PhD بھی کینسر پیشنٹس پر ہے, تو مجھے یاد ہے جب میں کینسر وارڈ میں جاتی تھی, جو لوگ کیمو لے رہے ہوتے تھے اور جس اور ڈیولپ ہوا تھا ایک ایلیمنٹ آف فیئر, ایک ڈپریسو اسٹیٹ, تو ہم یہ بھول جاتے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ذہنی انوائرمنٹ کو بھی ہمیں ایک لائٹ موڈ پر لانا پڑے گا تاکہ جو بندہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے. اور آئی ریمبر آئی واز سٹنگ اوور دیئر فار مائی ڈیٹا کلیکشن, تو ایک بندہ لیٹی ہوئی, شی از ٹیکنگ کیمو, دی ادر ون از ٹیکنگ, دی تھرڈ ون از ٹیکنگ, تو ایک انوائرمنٹ جو اورا بنا تھا وہ بڑی ڈپریسو والا تھا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے, ایگزائٹی جو ہے نا, آپ کی یہی مینٹل اسٹیٹ بیماریوں کو بڑھانے میں, ایکسیس کرنے میں یا اسٹیمولیٹ کرنے میں یا ہائٹن کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. اور سو آئی آلویز ڈریم جو آپ لوگ کتنے سارے آنریبل لوگ بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ فیلڈز ریلیٹڈ ٹو بریسٹ کینسر, کہ اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہم سب ایک امبریلا کے اندر پریکٹس کریں, جس میں جب کوئی آئے اپنا علاج کے لیے اور اس کو یہ بیماری ہو بھی ہو تو شی نوز کہ اس کے پاس ایک فائنینشیل ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر اس کو فائنینس کے معاملات حل ہو سکے, اس کے پاس ایک سائیکالوجسٹ ہو جو اس کو اس کی تکلیف اور غم کو سن کر تھوڑا اس کو کم کر سکے, اس کے پاس ایک نیوٹریشنسٹ ہو جو کہ اس کو یہ بتائے کہ اس کو کیا کھانا ہے پینا ہے. یہ جو سب اگر سب بیٹھ کر ایک ٹیم بنا لے
اور ایک شخص کو اس بندے کی جو علاج ہو رہی صرف اور صرف میڈیکل ٹرمینالوجی پر نہ ہو، اس کی ڈائٹ پر بھی ہو، اس کی ذہن پر بھی ہو، اس کی فیملی ممبرس پر بھی ہو، تو آئی تھنک سو ٹریٹمنٹ زیادہ خوبصورت طریقے سے رن ہوگا اور سولوشن کی طرف جائے گا. تو آپ لوگ سب کی باتیں سن کر میرے کا اگر ایسا کوئی جگہ ہو جائے so I think so that would also make people go, کیونکہ آپ جب جاتے ہیں نا for a test, people who have breast cancer, because my mother had a tumor, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, so وہ جو باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کرسی پر اپنے ٹیسٹ کرنے کے لیے, ان کو دیکھ کر بھی آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے نا. اور جو ماحول بنا ہوتا ہے نا ایک ڈپریسو اسٹیٹ کا, تو آئی ڈونٹ نو ہاسپٹلز کیوں نہیں سیٹ اپ کی انوائرمنٹ پر کام کرتے, خوبصورت سا کوئی سینری لگا لے, کوئی اسٹیٹمنٹس لکھ لے, تاکہ سامنے والا کو امید کی کرن بھی نظر آئے کہ یار اس علاج کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں جو دباؤ آ رہا ہے, یا فیملی ممبر جو اس کو لے کر آ رہے ہیں علاج کے لیے, ان کو کچھ امید نظر آئے اس ادارے میں جا کر, اپنے دل کو مزید بوجھ کے ساتھ نہ بن جائے. تو I would always dream کہ انشاءاللہ تعالی somebody has the spirit to make a setup where the environment also looks stimulating, the environment also looks calm, the environment also creates a feeling of being loved and appreciated, تاکہ mentally بھی آپ کا تھوڑا سا آپ کو support system ملے along with the physical treatment program going on. تو یہ مختصر ساری بات بھی بڑی سوری تو میرا جذباتی انداز ہوتا ہے بائی دا وے, تو میرے اندر یہ بات کافی دیر سے چل رہی ہے جب میں آپ لوگ سب کی بات سنی. This is such a brilliant suggestion and I would like to add here کہ Indus Hospital میں جو بچوں کا جو کینسر وارڈ ہے اس میں انہوں نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے, they go for art therapy as well. ایسا واقعی میں کیوں نہیں ہو سکتا جب ایک مگر جب ہمیں پتہ ہے نا, مگر ہمیں پتہ ہے ہمارا زیادہ سسٹم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہماری ہاسپٹلز گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں لوگ ادھر ہی جاتے ہیں نا جب انٹیریئر سندھ سے لوگ آ رہے ہوتے, تو جو ہاسپٹل زیادہ تر ریچ آؤٹ ہے وہ سول آئی تھنک ہے, وہ جنا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ عباسی ہے, جو لوگ جا سکتے. تو وہاں پر بھی اگر مطلب میں جب ڈیٹا کلیکشن سے جب بھی جاتی تو دل بڑا بوجھ کے ساتھ یہ چیز پاسبل ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے ان دا لانگ رن, بیکاز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہر جگہ پر ہے. آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جب پیشنٹ کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے کینسر, تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے کس طرح پیشنٹس کو کوپ کرتے ہوئے دیکھا ہے. I mean, are they really shattered mentally, یا کچھ ہوتے ہیں جو take it bravely and fight it with confidence? It all depends on the support system, by the way. ٹھیک ہے نا, تو if they have a very strong healthy support system, so automatically there is a chance that they'll recover soon. اور اگر ان کا سپورٹ سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوگا تو پھر ریکور ہونا مشکل ہے, یو نو, کیونکہ اسٹڈیز بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو سپورٹ سسٹم اسٹرانگ ملتا ہے تو چانسز ٹو فائٹ دیٹ ڈیزیز از ہائر, اینڈ ریلیپس ریٹ بھی بہت کم ہے, اور ڈیتھ کینسر کے چانسز بھی بڑا کم ہے اسٹیٹسٹیکلی. تو سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. مگر ہمارا ملک کے معاملات یہ ہو رہے ہیں نا, جب ایک فیمیل کو ڈائگنوز کرتے تو اس کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارا معاشرہ ان کو لیبلائز کر لیتا ہے کہ دیکھو اس کی بچی کو ہو گیا تو وہاں رشتہ بھیجیں گے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو بھی ہو سکتا ہے, یا شادی ہو جائے تو شوہر اس کو تانا مارے گا کہ بھائی تم پتہ نہیں کون سی بیماری لے کر آئے. تو افسوس کے ساتھ ہے ہمارے یہاں سیٹ اپ اسٹرانگ بھی ہے, سپورٹ سسٹم اسٹرانگ بھی ہے, مگر ایک لیبلائزیشن اور اسٹگمیٹائزیشن بھی بڑا اسٹرانگ ہے. تو اکثر لوگ یہ بات چھپا ہی دیتے کہ بچی کے پاس یہ ڈائگنوسس ہوا ہے, یا یہ اس کے پاس, یا فیملی میں بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں آ رہی ہے. سو دیٹ از دونوں طرف ہماری کشتیاں چل رہی. مگر سپورٹ سسٹم تو ہمیں خود پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو تھپکی دے دے, امید دے دے, مسکرا کر دیکھ لے, ایک حق کر لے, پیار سے بات کر لے, دو بات کی بول دے, تو وہ بندہ زیادہ ریکور کرتا ہے اس کمپنی. تو کوئی اس کو یہ احساس دلائے کہ آپ نے کوئی گناہ کر دیا, گناہ کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ملا ہے. معاشرہ یہ بھی تو کہنا چاہیں گے ڈاکٹر عمیر, you have a question? جی, I don't have a question, I have a small comment. آج ڈاکٹر رفیق حنانی اسلام آباد آئے ہوئے تھے, کانفرنس تھی کوئی کینا کی, اور ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی. جو پوائنٹ ابھی میڈم نے بتایا سوشل سپورٹ کی, کہ ہیلتھ جو ہے یہ پورا پیکج ہے, اور ہم اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ماڈل بنا رہے ہیں, جو میں نے کچھ اس پہ ہوم ورک کیا ہے آج سر کے ساتھ,
کہ ہمارے پاس جتنے الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں لائک نیوٹریشن ہے, لائک فزیوتھراپی ہے اور لائک سوشل سپورٹ سائیکالوجسٹ ہے, کاؤنسلنگ ہے, اس سب کو پیکج بنایا جائے. صرف دوائی دینا یا کیمو دینا یا ریڈیشن دینا علاج نہیں ہے. فیملی کو الگ سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, پیشنٹ کو الگ چاہیے ہوتا ہے, اور ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے. اور اس میں جو رول آف ڈائٹ ہے اور رول آف فزیوتھراپی ہے اور رول آف لائف اسٹائل چینج ہے, اس کو پیکج بنانا جو عمومی طور پر جو ذہن ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کا, ڈاکٹرز کا خاص طور پہ, کہ آنکالوجسٹ کے پاس چلے جاؤ, ریڈیشن لے لو, کیمو لے لو, سرجری کرا لو. یہ علاج کا ایک حصہ تو ضرور ہے, لیکن پورا کمپریہنسو ہمہ گیر ہمہ جہت علاج چاہیے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر رفیق حنانی کے ساتھ بھی انشاءاللہ ڈاکٹر ایڈوائس بھی ہم گائیڈنس لیں گے. تو انشاءاللہ ہم ایک ماڈل کریٹ کر کے پھر ہم انشاءاللہ فورم کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو. I would like to add, we have Dr. Saima Naz here. She is a professor anatomy, Kabir Medical College, Peshawar. Dr. Saima. جی السلام علیکم. Walaikum Assalam. Can you please give us some insight of the topic? ماشاء اللہ بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. ایک دو چیزیں جو میں سن رہی تھی, جیسے ایک مطلب میں بھی اویئرنیس کے لیے یہ لیکچرز کرتی ہوں اسی پہ بریسٹ کینسر پہ. 7-8 سال سے میں کر رہی ہوں آفٹر مائی PhD ان بریسٹ کینسر. تو اس میں جو کازز وغیرہ تو سب کو پتہ ہے کہ کوئی کاز تو ہے نہیں, سچ لائف اسٹائل رسک فیکٹرز ہیں. اس میں تھوڑا سا بات جینیٹکس اور اس پہ تھوڑی سی جگہ سے جو ہم بات کرتے ہیں رسک فیکٹرز میں, کہ کنٹرولبل رسک فیکٹرز ہیں, انکنٹرولبل رسک فیکٹرز. اس پہ تھوڑا سا اویئرنیس لوگوں کو میں یہ دیکھتی ہوں کہ نہیں ہوتا. جیسے کنٹرولبل میں ظاہر ایج پہ تو ہم کسی کے وہ نہیں, ایجنگ کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جاتا ہے. چانس جینڈر میں ہے, فیمیل میں اس کے 99% ہے, لیکن میل کے بارے میں بالکل اویئرنیس نہیں آتی کہ میل میں بھی بریسٹ کینسر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے 99% فیمیل میں, لیکن 1% میل میں بھی ہے. اور یہ ہم نے ہاسپٹلس میں دیکھا ہے, پاکستان میں بھی, باہر کے ملکوں میں تو پہلے پتہ چلا. پھر جو فیملی ہسٹری جس کی ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا زیادہ, جیسے فرسٹ فیملی میں مدر یا خالہ اس طرح جو کلوز ہوتے ہیں, تو ان لوگوں میں جب رسک فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں تو ادھر کوئی پریکاشن نہیں ہوتی. یعنی کہ ان لوگوں کو زیادہ بتانا چاہیے کہ آپ اپنے لائف اسٹائل پہ زیادہ کام کریں. جیسے ڈائٹ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی پروسیسڈ میٹ اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کی لائف اسٹائل کے لیے بڑی خطرناک ہیں, ان ایکٹیویٹی ہے, فرائیڈ آئٹمز ہیں, باہر کی جو چیزیں ہیں وہ سب چیزیں جو ہم ڈسکریج کرتے ہیں, جو بیسیکلی رسک فیکٹر ہے ہر چیز کے لیے ہے. ہارٹ کے لیے بھی, بلڈ پریشر کے لیے بھی, میں کہتی ہوں ہر ڈیزیزز کے لیے وہ رسک فیکٹرز ہیں بیسیکلی. تو ان کو ہمیں بتانا چاہیے کہ جن کی فیملی ہسٹری چل رہی ہو تھوڑا سا زیادہ کاشیس رہیں اس معاملے میں. اس کے علاوہ فیمیلز میں یہ اویئرنیس نہیں کریٹ کی جا رہی کہ فرسٹ چائلڈ آفٹر دا ایج آف 30 رسک فیکٹر ہے یہ. پھر نلی پیرٹی از اے رسک فیکٹر, بریسٹ فیڈنگ نہیں ہوتی ہے تو رسک فیکٹر. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں کریٹ کی جا رہی. اوبیسٹی از اے رسک فیکٹر بتانا چاہیے لوگوں کو, تاکہ صرف فزیکل اپیرنس کے لیے نہیں اوبیسٹی کو ہم سمجھیں. ادروائز یہ ایک رسک فیکٹر ہے بہت ساری بیماریوں کا, جس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ بریسٹ کینسر ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو مائکرو ویو کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو میری اسٹڈیز تھی اس میں ہم نے جو دیکھا تھا کہ مائکرو ویو جو ہے پلاسٹک کے جو چیزوں میں, برتنوں میں یا کوئی کنٹینر مائکرو ویو میں جو استعمال ہوتے ہیں, تو پھر وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے ڈائیکسن پروڈیوس کرتے ہیں. دیٹ از ڈینجرس. ڈائیکسن جو ہے وہ ہم نے جو میں نے پڑھا ہوا ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ کہ بریسٹ کینسر کے ٹیشو میں نکلا ہے ریسرچ میں, ایکسپیریمنٹس میں. تو ڈائیکسن کہاں سے بنتا ہے؟ یہ پلاسٹک جب گرم ہوتا ہے بیسکلی مائکرو ویو میں. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ گرم جو پانی کی بوٹلز بھی گاڑی میں پڑی رہتی ہیں ایک ہفتہ اور وہ گرم ہوتی رہتی ہیں, تو وہ ڈائیکسن پروڈیوس کرتی ہے. تو دیٹ از آلسو ویری ڈینجرس تھنگ. بچوں کی دودھ کی بوتلوں کو مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں, یہ بھی بڑا خطرناک ہے. تو یہ چیزیں بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اینٹی پرسپرنٹس جو ہم کہتے ہیں رول آن یوز کرتے ہیں, وہ ایلومینیم بیسڈ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ بلاک کر دیتے ہیں پورس کو, تو وہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں ایز اے رسک فیکٹر. اور یہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں ڈیوڈرنٹس میں, دے کین میمک ایسٹروجن. اور جو ہمارے پاس کچھ دو ٹائپ آف کینسرز ہوتے ہیں جو ایسٹروجن والے بھی ہوتے ہیں, تو اس کے لیے یہ پھر ایک رسک فیکٹر آ جاتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں تھوڑی سی میں بتانا چاہی تھی. اور آخری چیز یہی کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو ارلی ڈیٹیکشن از دا بیسٹ پروٹیکشن اینڈ پریونشن, اور اس کے لیے سیلف ایگزامینیشن کو بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ یہ منتھلی بیسس پہ منتھلی ہر فیمیل چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہو یا اس کے بعد آفٹر بیئنگ پوز منتھلی بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کریں. اور کس طرح کرنی ہے یہ بھی اویئرنیس کرنی ہے کہ کیلنڈر کے ڈیز میں آپ ڈیسائڈ کریں کہ ایوری منتھ کریں آپ, اور بہت زیادہ نہیں کرنی, 2 to 10 منٹس کرنی ہے, ہر وقت نہیں کرنی. سائیکولوجیکلی جو بات ہو رہی تھی, سائیکولوجیکلی لوگ اتنا زیادہ کئی دفعہ ڈر جاتے ہیں کہ ہر دفعہ ہر 5-10 منٹ کے بعد ایگزامینیشن کریں, تو دیٹ از آلسو ناٹ ریکمینڈیڈ. یہ سائیکولوجیکل ٹراما کر دیتا ہے. منتھ میں ایک دفعہ کرنا ہے روٹین سے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس طرح آپ نے یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. تو یہ میری طرف سے تھوڑی سی کنٹریبیوشن. Thank you so much, Dr. Saima, and thank you, Dr. Salma. Any more questions? Otherwise, I will move on to Dr. Minhaj Kifai to conclude the session. Sania Shafiq. Okay. Sania Shafiq, you want to say something? Okay, in ki suggestion hai ki please make some open forum to provide information to every lady. I would like Dr. Minhaj to say a few words and conclude the session. Thank you, Prasya. So enlightening session by our panelists, and I wish that we could have continued this session afterwards also, but time چونکہ ایسا ہے کہ ہمیں اس کو close کرنا پڑے گا. First of all, I would like to thank everyone for their active participation and the participants who also participated in this session actively. میں اس میں بیسیکلی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو بات ہوئی ہے اس وقت بریسٹ کینسر کے حوالے سے, کہ ہماری جو میجر پاپولیشن ہے فرام پبلک ہیلتھ پرسپیکٹو وہ رورل ایریاز میں. سو رورل ایریاز میں کیسے ہم ہیلتھ ایجوکیشن کو لے کر جائیں, کیونکہ انڈیا نے جو میجر رول پلے کیا ہے بریسٹ کینسر کو ریڈیوس کرنے کے لیے, وہ ان کے ڈاکٹرز نے ہیلتھ ایجوکیشن کو فوکس کیا ہے, اینڈ اسپیشلی ان دیئر رورل ایریاز. سو آئی تھنک دیٹ کوڈ بی این ایگزامپل فار اس کہ ہم جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, اسپیشلی ان دی رورل ایریاز. اربن ایریاز ہو جاتی ہے مگر ہمارے ریچ اتنی نہیں ہے, تو اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم رورل ایریاز میں بھی ہیلتھ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں, بیکاز دیٹس ون آف دا وے دیٹ وی کین ہیو این ارلی ڈائگنوسس آف بریسٹ کینسر. اس کے علاوہ جو بات ہوئی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی, ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان ٹرمز آف ہیلتھ پروموشن, ڈیزیز پریونشن فار بریسٹ کینسر. پھر اس میں ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ جو ہارمون تھراپی ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے جب آپ دے رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی فار دا پوسٹ مینوپاز وومن. سو انڈیویژل یا سیلف بیسس پہ ون ہیز ٹو کنسیڈر آل آف دیز فیکٹرز. ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل ایز جسٹ سیٹ. اس کے علاوہ جو یہاں پر پاکستان اسپیشلی جو ایشو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو ایز سچ کوئی ڈیٹا رجسٹری نہیں ہے ہمارے پاس پالیسی لیول پہ جس میں یہ کہ پیشنٹس کی انٹری ہو رہی ہو. So that's something which is lacking in our state policy system. اور اگر ہم سوسائٹی کے لیول کو دیکھیں تو این جی اوز ڈیفینیٹلی کام کر رہی ہیں ہیلتھ ایجوکیشن پرسپیکٹو سے, مگر یہ ایک سوسائٹی میں ایک اسٹگما ہے, بیکاز ہمارے جو میجر ڈاکٹرز ہیں وہ ایک کہ فیمیلس اپنی جگہ پہ ہیں, مگر جو میلز ہیں وہاں پر ظاہر بات ہے فیمیلس نہیں جاتی ہیں, تو وہ ایک اسٹگما ہے کہ ان کو فیمیل ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. تو نیچرلی وہ ایک ایشو ہے بیفور دے گو ٹو اے فیملی ڈاکٹر. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو سسٹم میں ہمارے ایشو ہے دنیا بھر میں اس وقت جو ہے نا وہ انوویشنز ہو رہی ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوٹیلائز کی جائے گا فار ارلی ڈائگنوسس اینڈ اسکریننگ پرپزز. تو میری بھی یہ کہ ہم کچھ اس طرف بھی دیکھیں کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس پرپز کے لیے, اور اسکریننگ پروسیس کو اپنا انہینس کر سکتے ہیں. ریسرچ اگین ویری امپورٹنٹ ایریا, ہمارے پاس بہت کم ریسرچ ہو رہی ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ ڈاکٹر ہنا نے اپنی ریسرچ پریزنٹ کی, مگر اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کی امپلیمنٹیشن, اور پلس یہ کہ جو اس میں جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہیں ریسرچ میں خواتین کے لیے خاص طور سے میڈیکل ٹرمینالوجیز,
उनके लिए अगर छोटी सी कोई एक ऐसी बुकलेट हम क्रिएट करें जो कि एक आम ख़वातीन उसको इस्तेमाल कर सकें और बेहतर नॉलेज गेन सकें इस पर्सपेक्टिव से, तो रिसर्च इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सर्विस डिलीवरी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि हम अपनी सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करें. ज़्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर में हम सर्विस डिलीवरी को फोकस करते हैं और पब्लिक सेक्टर में ज़ाहिर बात है कम होती है जो परसेंटेज है सर्विस डिलीवरी की. तो मेजर प्राइवेट सेक्टर के पास रूम ज़्यादा है सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए. सो इम्पोर्टेंस ब्रेस्ट कैंसर की बहुत है अपनी जगह पे और इसको हम दूर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन. एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you. With this, we will conclude our session. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.